बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। आज बराह रास्त अपने प्रोग्राम में आपसे दो अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कल एक बड़ी अनयूजुअल गैर रस्मी सी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के दरमियान। ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हुई और जब ये मुलाकात हुई तब से उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी नहीं किया और बता नहीं दिया कि ये मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात में क्या बात हुई, मुलाकात करने के लिए किसने पहले टेलीफोन किया, किसने रिक्वेस्ट की, तब तक जितनी भी बातें मीडिया पर हुई या सोशल मीडिया पर हुई उनमें से 80% बेबुनियाद निकली। यानी किसी को पता ही नहीं था कि मुलाकात का एजेंडा क्या है, मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात में किन मौज़ूआत पर बात होगी। इस एलामिये के मुताबिक 5 बजे कल शाम 5 बजे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के तहत उसके थ्रू रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से इस मुलाकात की और 7 बजे कल एपेक्स कोर्ट की बिल्डिंग में पहुंचे शाहिद खाकान अब्बासी। प्रोटोकॉल के साथ नहीं, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ नहीं, बिल्कुल इंडिविजुअली ज़ाती हैसियत में पहुंचे और उनको गेट पर वेलकम किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने 7 बजे। और ये मुलाकात कल जारी रही 8:55 तक, यानी तकरीबन 2 घंटे, 1 घंटा और 55 मिनट मुलाकात हुई। और फिर उसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख सकते हैं, आपने यकीनन पहले भी देखी होंगी। हमने अपने प्रोग्राम में आपसे बात करनी है, एक तो इस मुलाकात में किन एजेंडों पर बात हुई, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, जो 4-5 अहम नुकात हैं जो एलामिया में बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है इस मुलाकात के बाद, उसमें जो 4-5-6 बातों पर जोर डाला गया है कि इन मौज़ूआत पर बात हुई है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान, एक तो उस पर बात करनी है। और दूसरे नंबर पर हमने बात करनी है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को निशाना तनकीद बनाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने क्यों गए। तो पहले ज़रा बात करते हैं इस एलामिये के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल शब तकरीबन 11 बजे जारी हुआ है, उसमें क्या क्या किन किन मौज़ूआत पर बात की गई है। इस एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है, उनको बावर करवाया है, उनको यकीन दहानी करवाई है कि हम फ्री एजुकेशन पर, पब्लिक हेल्थ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर, पीने के साफ पानी पे, गैर मियारी अद्वियात की फ़रोख्त पर, निजी मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ती हुई फ़ीसों पर और इस तरह के जितने मुकदमात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दिल के करीब हैं, नेशनल इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेकंड करती है और उस पर काम करेगी। इस एलामिये के मुताबिक, इस एलामिये में लिखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी assured that all necessary steps will be taken to materialize Justice Nisar's vision with respect to free education, public health and improvements in government hospitals, said the statement। जो स्टेटमेंट जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और इसी मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने प्राइम मिनिस्टर को ये यकीन दहानी कराई है कि अदलिया गैर जानिबदार होकर अपने काम करती रहेगी और जिन जिन केसेस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है वो बगैर प्रेशर लिए गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको इस तरह से करता रहेगा। इसी एलामिये के मुताबिक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लेज्ड फुल सपोर्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक इंटरेस्ट की जो कानून साजी है, जो मेरे और आपके, जो पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में कानून साजी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगी, उसको सेकंड करेगी। और जितने इनिशिएटिव्स यानी जितने इकदामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो काबीना है वो उसमें अपना किरदार अदा करती रहेगी। और साथ ही साथ यकीन दहानी करवाई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कि जो विजन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उस पर अमल किया जाएगा और उस पर काम होगा। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी यकीन दहानी करवाई है कि तमाम मुकदमात को गैर जानिबदारी से देखा जाएगा, उनमें सुना जाएगा। अब तनकीद इस पर इसलिए की जा रही है
کیونکہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے بہت سے رہنما اور بالخصوص جناب شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کے لوگ بہت سے ایسے ہیں جن پر مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور قومی احتسابی ادارے یعنی نیب میں کرپشن ریفرنسز ان پر جاری ہیں۔ اس وقت ان کے کیسز کی سماعت کی جا رہی ہے، ہفتہ وار یا 15 دن کی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنما۔ تو تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ ٹائمنگ درست نہیں تھی۔ شاہد خاقان عباسی ایک ایسے وقت میں گئے جب مسلم لیگ نواز کے گرد اس وقت بہت سے کیسز چل رہے ہیں، اور ایسا تاثر ملا 11 بجے تک، 7 بجے سے 8:55 تک یہ ملاقات رہی، اور اس کے درمیان بہت سے جو ٹاک شوز ہوئے ان میں یہی تاثر دیا گیا کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کیا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے جو رہنماؤں کے ساتھ اس وقت جو سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، جو کرپشن ریفرنسز میں ہیں یا جو توہین عدالت کے مرتکب ٹھہرائے گئے ہیں مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان کے ساتھ ذرا نرم بیہیویئر اختیار کیا جائے۔ اس وقت تک 11 بجے تک جب تک یہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا تب تک ایسا تاثر دیا گیا، مگر بہت سے سوالات ابھی بھی ان آنسرڈ ہیں۔ وہ سوالیہ نشان اس وقت مسلم لیگ نواز پر لگتے ہیں۔ وہ کیوں؟ آج احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ پیش ہوئی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ شاہد خاقان عباسی اور چیف جسٹس کی ملاقات کیوں ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کالجز پر، جعلی ادویات پر اور اس طرح کے پبلک انٹرسٹ کے جتنے کیسز ہیں ان پر جو کام کر رہا ہے سپریم کورٹ، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہمارے خلاف ہی کیا جا رہا ہے۔ جو 18,500 پینڈنگ کیسز ہیں ان کو تو پہلے حل کر لیں، اور ایسا لہجہ اختیار کیا جو ان کا بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ عدالتیں ہمارے خلاف کارروائی کر رہی ہیں اور عدالتیں جانبدار ہیں، پارشل ہیں، عدالتیں مسلم لیگ نواز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، وہ آج بھی قائم تھا۔ تو ایک طرف ملاقاتیں کی جا رہی ہیں غیر رسمی اور یقین دہانی کروائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ایگزیکٹو آپ کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے رہنما ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز میں گروپ بندیاں ہیں، اور شہباز شریف صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب کچھ اور موقف رکھتے ہیں، اور جناب نواز شریف صاحب کچھ اور موقف رکھتے ہیں۔ ایک تصویر گزشتہ دنوں بھی وائرل تھی، وہ ذرا آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ اس تصویر میں DGI-SPR ہیں اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحب غالباً لی گئی ہے PSL کے کسی میچ کے دوران، اور اس کو بھی سوشل میڈیا پر لوگوں نے وائرل کر دیا اور اس پر بھی تبصرے کیے کہ ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ DGI-SPR یا اداروں پر تنقید کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہم بے قصور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں اور آف دی کیمرہ ملاقاتیں بھی ہیں اور کچھ سیلفیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ آخر ڈوئل بیہیویئر اس وقت کیوں ہے؟ اس کو لے کر ابھی بڑی واضح تنقید مسلم لیگ نواز پر کی جا رہی ہے، جو کہ سوشل میڈیا صارفین بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات بلند کر رہے ہوں گے کہ کنفیوژن کیوں پیدا کر دی ہے مسلم لیگ نواز نے، آخر مسلم لیگ نواز اب کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ اس پر قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے یہ کہا ہے کہ اس ملاقات کی ٹائمنگ 100% غلط تھی۔ جو ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی اور میاں ثاقب نثار کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس کی ٹائمنگ بالکل غلط تھی۔ اگر ملاقات کرنی تھی، اگر کوئی بات کرنی تھی تو اس کو پبلک نہ کرتے، پھر اس کو آف دی کیمرہ رکھتے، کیمرے پر نہ لے کر آتے اور اس کو پھر لوگوں کو نہ بتاتے۔ ٹائمنگ اس وقت بالکل غلط تھی۔ البتہ شہباز شریف صاحب نے، جو کہ مسلم لیگ نواز کے اس وقت ان کی طرف سے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اور اب پرائم منسٹر کے 2018 کے لیے بھی وہی کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ ادارے اب آپس میں مل بیٹھیں اور سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر 17 مارچ 2018 کو شہباز شریف نے کہا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں فوج سے، عدلیہ سے، تمام اداروں سے، پارلیمنٹ سے کہ وہ مل بیٹھیں اور قومی مفاد میں کام کریں۔ اس کے بعد 23 مارچ 2018 کو جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب لندن میں موجود تھے اور لاہور میں یونیورسٹی کا بھی، تیانجن یونیورسٹی کا بھی جس دن افتتاح تھا، وہاں پر بھی بذریعہ ویڈیو لنک وہ خطاب کر رہے تھے، اور ایک ایسے ہی ویڈیو لنک خطاب میں 23 مارچ 2018 کو انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں عدلیہ، فوج، پارلیمنٹ آپس میں سب مل بیٹھیں اور ایسی قانون سازی کریں جو عوام کے مفاد میں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مل بیٹھنے کا جو عمل ہے، شاہد خاقان عباسی نے
جو کیا ہے، کل ملاقات کی ہے غیر رسمی، شہباز شریف صاحب تو اس سے خوش ہوئے اور شہباز شریف صاحب ہی یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی جو ہے ملاقات ہوئے اور جو گیپ ہے اس کو کم کیا جائے۔ البتہ نواز شریف صاحب نے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آج احتساب عدالت میں پیشی کے بعد انہوں نے وہی باتیں کی جو وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں، جی ٹی روڈ ریلی سے لے کر اب تک۔ اب دوسرے نمبر پر کچھ بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے حوالے سے میڈیا سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے میجر جنرل آصف غفور نے۔ آپ جانتے ہیں سب کہ باجوہ ڈاکٹرائن پر کچھ بات کی جا رہی ہے بہت دنوں سے۔ باجوہ ڈاکٹرائن کیا ہے، فوج کیا کرنا چاہتی ہے، اس طرح سے کس طرح سے اس وقت جو سول ملٹری کانفلکٹ ہے، سول اور ملٹری اداروں کے درمیان یا پارلیمنٹ اور اس کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس پر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کو آج کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے میجر جنرل آصف غفور باجوہ نے، اور آپ کو ان کی پریس بریفنگ کے میں چند پوائنٹس بتاؤں گا جو کچھ دیر پہلے انہوں نے کی ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن جس پر اینکر پرسنز اور کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، باجوہ ڈاکٹرائن میں 18ویں ترمیم شامل نہیں ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن پرامن پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے، باجوہ ڈاکٹرائن پرامن پاکستان ہے۔ دنیا جیو پولیٹکس اور جیو اکانومی کی طرف بڑھ رہی ہے اور باجوہ ڈاکٹرائن بھی یہی ہے، فوج بھی اس وقت یہی چاہتی ہے کہ دنیا جیو پولیٹکس اور جیو اکانومی کی طرف بڑھے۔ جو 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے اور دیگر باتیں کی جا رہی ہیں ان کا باجوہ ڈاکٹرائن سے کوئی تعلق نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا میجر جنرل آصف غفور نے کہ بہت سی کوششوں کے بعد پاکستان میں امن آیا ہے اور ابھی بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں پاکستان کو ایک پیسفل کنٹری بنانے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی جو 1 جنوری 2018 کو ٹویٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ اس ٹویٹ کے بعد ہمارے تعلقات اب امریکہ کے ساتھ ویسے نہیں رہے جیسے 2017، 16، 14، 15 میں تھے، اب ہمارے تعلقات میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے۔ وہ ٹویٹ آپ جانتے ہیں نا، وہ ٹویٹ کیا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، ہم اس کی ایڈ کاٹ دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر کیسا زبردست پاکستان نے اس کو جو ہے کلیئر کٹ ایک بیان دیا، اس پر بھی آج بات ہوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے القاعدہ کو اس کے خلاف آپریشن کیا، القاعدہ کو ختم کیا، ہم نے خطے میں مثبت تبدیلیوں کے لیے بہت سے آپریشنز کیے، آئندہ دنوں میں خوشحال بلوچستان پروگرام کے تحت بلوچستان میں ترقی ہوگی۔ 2013 میں کراچی میں آپریشن ہوا، اس سے پہلے حالات کس طرح سے برے تھے، وہاں پر تقریباً 70 نو گو ایریاز تھے، اب ایک بھی نہیں ہے۔ پی ایس ایل وہاں پر ہوا ہے، کرکٹ میچز اب وہاں پر ہو رہے ہیں، کراچی کے حالات بہتر ہیں، سٹاک ایکسچینج اب اوپر جا رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سے موضوعات پر آج انہوں نے بات کی اور یہ بھی کہا کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے جو معاہدے ہیں وہ 1982 سے جاری ہیں اور اب مزید ہم ان پر کام کریں، وہ اب شروع نہیں ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اب باز آ جانا چاہیے، جو لائن آف کنٹرول پر قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اب اس پر رکنا چاہیے، اب عالمی برادری کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے اور جو انڈیا سلوک کر رہا ہے ایل او سی پر اس کو اب روکنا چاہیے۔ باجوہ ڈاکٹرائن پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن صرف پاکستان کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تھیں آج کے 2 اہم موضوعات جن پر ہم نے تفصیلی بات کی ہے اپنے پروگرام میں۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اس لنک کو شیئر بھی کیجئے اپنے پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ رخشان میر کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔